Ladies and gentlemen, welcome to the Ambassador's Lounge. Almost 1 year has passed since the start of the Ghazan war, or let me say since the start of the genocide of Ghazans. And during this period, the state of Israel has relentlessly bombed Gaza. It has killed over 41,000 helpless Ghazans, more than 100,000 injured. Bombs have been pouring on cemeteries, on hospitals, schools, colleges, universities. The Gaza has been reduced, a city of 365 square kilometers has been reduced to rubbles, all in the glare of the civilized world, all in the glare of Muslim Ummah. The Secretary General, in his opening speech in this year's UNGA, said the level of impunity in the world is politically indefensible and morally intolerable. They can trample international law. They can violate UN Charter. He was referring to the world powers which had supported Israel in this massacre, in this genocide. And all along they have been ready. There has been, let me say, a repugnable eagerness among those countries, the European countries, the Americans, to support Israel. Now the war theater has shifted to the north. It all started with detonation of walkie-talkies and pagers in which 37 people were killed. Not all were members of Hezbollah. Following day, Israel bombed suburbs of Beirut and killed again a large number of people in a residential building. Now, at the moment, Israel is carrying out bombing of eastern and southern Lebanon, in which more than 600 people have been killed. We would like to know what is going inside the mind of Mr. Netanyahu. What does he perceive? What does he want? To discuss this thing, ladies and gentlemen, I am joined today by Ambassador Ayaz Mohammad Khan and Ambassador Riaz Bukhari. Gentlemen, welcome to the Ambassador's Lounge. Thank you. Riaz, let me open the discussion with you. Now, Israel's actions, or let me say Mr. Netanyahu's actions, they are not circumspect. Apparently, Israel is willing to expand the regional war. Do you see a clear, coherent strategy with clear political goals in what he is doing? Well, certainly yes. I would say there is a clear strategy behind all this expansion or escalation of the war, these days by Netanyahu. उनकी स्ट्रेटजी ये है मेरी नज़र में कि वो चाहते हैं कि एस्केलेट करने के बाद जो है वो हिजबुल्लाह को एक ऑल आउट वॉर में वो ड्रॉ करें, और हिजबुल्लाह जो है वो अगर इन्वेड करता है ऑन द बिहेस्ट ऑफ ईरान पर्टिकुलरली, तो उनके पास एक बड़ा अच्छा रीज़न होगा, बिकॉज टेक्निकली और मिलिटरीली जो है वो इज़राइल इज़ मच मोर सुपीरियर टू हिजबुल्लाह और ईरान फॉर दैट मैटर. तो उसमें फिर वो ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे. और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी 2-3 दिन पहले जो है वो उन्होंने अपने ट्रूप्स को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि एरियल कैंपेन जो हम ये कर रहे हैं, ये बेसिकली इट इज़ टू प्रिपेयर यू for the ground invasion, and we are going to enter into the Lebanese territory and we are going to decimate Hezbollah. उनके ख्याल में ये है कि हिजबुल्लाह अगर एक ऑल आउट वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, शामिल हो जाता है, इन्वेड करने की कोशिश करता है इजराइल को, तो फिर इजराइल जो है वो उसको बहुत मैसिवली पनिश करेगा और उसको डेसिमेट कर सकता है. लेकिन हिजबुल्लाह का इन्वेजन ऑफ इजराइल तो उनके उसमें है भी नहीं, चार्टर में है भी नहीं, और ना वो जानते हैं कि वो स्टेज में नहीं है, ना इस काबिल हैं कि इन्वेजन करें.
بیسکلی دیکھیے میں اس چیز کو جو ہے نا وہ مکمل کرنا چاہتا تھا کہ نیتن یاہو کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ حزب اللہ کو انوالو کر کے وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ایران بھی جو ہے وہ ایک آل آؤٹ وار میں جو ہے وہ شامل ہو، سو دیٹ دے ہیو اے ریزن، کیسس بیلائی جو ہے وہ ان کے پاس ہو، تاکہ وہ ایران کو بھی جو ہے وہ ایک اچھا سبق سکھا سکیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ان کے صدر نے پیزشکیان نے جب یو این کو ایڈریس کیا تھا تو انہوں نے کلیئر ٹرمز میں کہا تھا کہ نیتن یاہو یا اسرائیل جو ہے وہ ایک ڈیزائن کے تحت جو ہے وہ اسکیلیٹ کر رہا ہے ساری، تاکہ ایران کو اس جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں پر کہ ایران جو ہے وہ ایک فل سکیل وار میں جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ریاض، انہی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے جب جولائی میں فواد شکر اور اسماعیل ہنیہ ان کے اسیسینیٹ کیا گیا تو دیٹ واز اے پوائنٹ جہاں پر دیکھا جا رہا تھا کہ اسرائیل وانٹس وائڈر کنفلیگریشن۔ تھینک یو عمران۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اگر کسی اسٹیٹ کو، کسی رجیم کو، کسی کنٹری کو تھریٹ سمجھتا ہے اپنے لیے تو وہ اسٹیٹ آف ایران ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری پار ریجن میں اس کے لیے کریڈیبل تھریٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کی جب سے ایرانین ریولوشن آیا ہے 79 کے بعد سے، اسرائیل کی پالیسیز، اس کے ایکشن ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل کو تو اس کے ساتھ پرابلم ہے ہی ہیں، چونکہ ایران جو ہے اسرائیل کو ایک شیطان کے روپ میں دیکھتا ہے ریجن میں، لیکن جو دوسری اسٹیٹس ہیں ریجنل اسٹیٹس، ان کا وہ ویو نہیں ہے، خاص طور پر کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کے بعد سے۔ کئی اسٹیٹس نے اپنا جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھے اسرائیل کے ساتھ، ابراہم ایگریمنٹس بھی ابھی ہو گئے، اس میں مزید اسٹیٹس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹریڈ ریلیشن رکھے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے ایک ہی اسٹیٹ ہے جس نے ایک ایکسس آف ریزسٹنس بنایا ہوا ہے، اسرائیل کے خلاف ان کی بڑی ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں، اور یہ ابھی جو کچھ بھی ریجن میں ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ اسرائیل کے حوالے سے ایران ہی ہے۔ اور دیکھیں آپ، یہ جو ٹائمنگ تھی ہنیہ کی اسیسینیشن کی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے ایک تو پزشکیان جو تھے وہ اوتھ لے رہے تھے، پھر دے وانٹیڈ ٹو کریٹ ہیوملیٹنگ سچویشن فار ایران، یہ تو ہے انشورنگ کہ ایران ریئیکٹ کرے، لیکن ایران نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اور نیتن یاہو کے تو پچھلے 20 سال سے یہ بات کر رہے ہیں وار ود ایران کہ ہم نے وار کرنی ہے، اینڈ دے سی ایران ایز اے ریئل اینڈ پریزنٹ تھریٹ which has to be eliminated. So they will try, or they are trying everything possible to bring Iran into this conflagration. اور جیسے ایاز آپ نے کہا کہ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جی یہ کلیئر کٹ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی جس کے تحت وہ ہمیں وار میں لے کے آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایران کے خلاف بڑے کوورٹ آپریشنز جو ہیں وہ کیے ہیں، ایران کے اندر بھی کیے ہیں، ایران کے باہر بھی کیے ہیں۔ اور پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں سیریا میں، عراق میں، ایران کے اندر جتنے ان کے آپریشن ہیں جس کے ڈائریکٹ جو ہے جو بلیم اسرائیل کو کیا جاتا ہے، کچھ کا اسرائیل نے تسلیم بھی کیا ہے، تو یہ ان کی ہے۔ لیکن ایران انڈر سینکشنز ہے، آج سے نہیں، آلموسٹ 50 سال سے سینکشنز میں ہے۔ تو ایک ایسا ملک جس کے بھی ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہوں اسرائیل کے حوالے سے، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اکیلا اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں ریجن میں اس کو دیکھ سکے، اس کو رجسٹ کر سکے۔ اور جی اس میں ایک اور اینگل جو ہے وہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کے پیچھے ایک جو سینسٹر تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل اگر آل آؤٹ وار میں انوالو ہوتا ہے ایران کے ساتھ تو وہ اکیلا نہیں ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نا وہ پھر ان کے پیچھے جو ہے نا وہ آئے، اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ جب ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرے گا وار میں جو ہے وہ ایران کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایران کا نقصان ہر طریقے سے ہوگا، ملیٹریلی بھی ہوگا، اکنامکلی بھی ہوگا،
اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ اندر انسٹیبلٹی جو ابھی بھی ڈویژن آف اوپینین ہے ہاکس کے درمیان ایران میں اور ماڈریٹس کے درمیان، وہ اور زیادہ جو ہے وہ جو گلف ہے وہ وائڈن ہوگی. تو یہ ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جس میں کہ وہ چاہتا ہے اسرائیل کے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی جو ہے نا وہ انوالو ہو ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں جو ہے. میں اس میں صرف اتنی بات ہوں کہ ایران کے اندر جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ ہر اسٹیٹ میں اس قسم کے پاور سینٹرز ہوتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں، گریٹر اسرائیل کی باتیں ہیں، گریٹر مڈل ایسٹ کی باتیں ہیں، جو ریکارڈڈ ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اسرائیلی پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے پچھلے 20-25 سال سے وہ بھی بڑی کلیئر ہے. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ 1947 تک جو اسرائیل کی باؤنڈریز تھیں وہ ایکسٹینڈ ہو کے کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور اب اس کو لیگلائز بھی کیا گیا، اس کو دوسرے اسٹیٹس نے تسلیم بھی کیا. اب آکوپائڈ لینڈس پہ جتنا زیادہ ان کے جو ہیں وہ سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں ان کو تو ریموو نہیں کیا جا سکتا. ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود جو ہیں وہ عرب اسٹیٹ جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں. میں نے جو پہلے پوائنٹ کیا کہ اس سارے ماحول میں صرف ایران اور اس کے ساتھ چند گروپس ہیں، اسٹیٹ نہیں ہیں، گروپس ہیں جو کہ اسرائیل کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور یہ کب تک ہوگا؟ جو ابھی حالات ہیں میرا خیال ہے یہ بھی اب کچھ عرصے کی بات ہے، یہ ریزسٹنس بھی شاید. اچھا، ابھی جو آپ نے بات کی، جو پرائم منسٹر نیتن جو تھے انہوں نے لاسٹ ایئر جو UNGA میں ہی فلیشڈ اے میپ آف نیو مڈل ایسٹ، اور انہوں نے کہا اپنی اسپیچ میں کہ وی مسٹ ناٹ گیو دا پیلسٹینینس اے ویٹو اوور نیو پیس ٹریٹیز ود عرب اسٹیٹس. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہی از لوکنگ فار نارملائزیشن آف ریلیشنز، اور انہوں نے اپنی اسپیچ پہ کہا کہ سب سے بڑا ہمارا جو اچیومنٹ ہوگی وہ نارملائزیشن آف ریلیشنز ود سعودی عربیہ ہے. اور یہ جو ان کا سب کچھ ہو رہا ہے اٹ از ود دا بلیسنگ آف دا عرب ریجیمز. یور ٹیک آن دس؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ایک چیز تو مجھے بڑی، جس کا میرے پاس کوئی میں اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل سکا، جو آپ نے بات کی کہ UNGA میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایک میپس شو کیے، وہ میپس شو کیے جو کہ UN کے چارٹر کے اگینسٹ تھے. اس میں اسرائیل جو یہ آکوپائڈ لینڈ تھا، ویسٹ بینک وغیرہ سب ڈسپیوٹڈ لینڈ جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے انڈر UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز. جیسے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو ایک میپ ہے وہ UNGA میں شو کر دیں، اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے بیکاز اٹ از اے ڈسپیوٹڈ لینڈ. دوسری طرف اسرائیل کی جو نیشنل باؤنڈریز ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں UN چارٹر کے حوالے سے. اس کے بیونڈ آپ اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کیسے شو کر سکتے ہیں؟ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ UN سیکرٹری جنرل نے اس پہ آبجیکٹ کیوں نہیں کیا. اس پہ آبجیکشن ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسری اسٹیٹ کے، دوسری سوورن اسٹیٹ جو کہ UN کی ممبر ہو، جیسے ایجپٹ ہے، جیسے جارڈن ہے، جیسے سیریا ہے، آپ اس کے ایریا کو اپنا اسرائیل کا علاقہ تسلیم کریں. یہ UN کے سسٹم میں نہیں ہو سکتا. اس پہ آبجیکشن ہونا چاہیے تھا. دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے یہ بات امبیسڈر ریاض بخاری کی بالکل ٹھیک ہے. جب UNGA میں نیتن یاہو نے وہ میپ شو کیا جس میں کہ انہوں نے وہ تمام ایریا پورے تقریباً مڈل ایسٹ کو انہوں نے گرین کلر سے انہوں نے ڈپکٹ کیا، اور انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ سب کے سامنے انہوں نے ڈرا کی، ڈائگنل لائن تھی کہ جو اسٹریٹ آف عمان سے لے کر جو یورپ کی سدرن یورپ کے جو کنٹریز ہیں ان کی پورٹس تک جو ہے وہ انہوں نے وہ لائن کھینچی اور کہا کہ دیکھیے اب جو ہے وہ ہماری نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو ٹیریٹری ہے یہ اب ایک بڑی کوہیسو قسم کی وہ ایک یونٹ بن چکا ہے جس میں کہ انہوں نے یعنی سوورن اسٹیٹس جو آج ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں کہ جارڈن بھی شامل ہے یا پیلیسٹینین ٹیریٹری جن کی آٹونومی کو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ساری دنیا جو ہے وہ UN میں وہ تسلیم کر چکے ہیں، اس کو بھی انہوں نے شامل کیا. اور
بڑا شدید ریئیکشن جو ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹیز کی طرف سے آیا, اور ملکوں نے بھی ریئیکٹ انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا کہ یہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ انہوں نے کنکمٹنٹلی وہ یہ جو گریٹر مڈل ایسٹ کا تو کانسیپٹ وہ ہے جس کو کر رہے ہیں, لیکن یہ بیس کرتا ہے ان کا جو کانسیپٹ ٹو ہیو فرینڈلی ریلیشنز. سو وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے کہ گریٹر مڈل ایسٹ ایسا ہوگا جس میں یہ سعودی عربیہ اور سارے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ہو جائے گا اینڈ پیلسٹائن وڈ بی ایکسکلوڈیڈ. لیکن ایک اور کانسیپٹ بھی ریاض چل رہا ہے جس کو اگین لیکوڈ پارٹی جو ہے بنجمن نیتنیاہو صاحب کی جو اس کو اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے, دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا گریٹر اسرائیل. اور ان کے ایک پولیٹیشین ہے ایوی لپکن, انہوں نے کہا کہ ایونچولی آر بارڈرز ول ایکسٹینڈ فرام لیبنن ٹو دا گریٹ ڈیزرٹ وچ از سعودی عربیہ اینڈ فرام دا میڈیٹرینین ٹو دا یوفریٹس. And who is on the other side of the Euphrates? The Kurds. And Kurds are friends. So we have Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel, and then we are going to take, I believe, we are going to take Mecca, Medina and Mount Sinai and purify these places. This is what I was referring to. Yeah. کہ مسلم کنٹریز نے UN میں اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا. یہ تو ایک سیاستدان کی اسٹیٹ میں نا. دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ان کی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنی, انہوں نے کون سا میپ وہاں پہ ڈسپلے کیا. ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں اسموٹرچ, انہوں نے یہ اسی سال پیرس میں رائٹ ونگ کی موومنٹ کی جو ان کی ہے ان کی جو تھا میٹنگ, اس میں اگین ہی شوڈ دس میپ آف گریٹر اسرائیل. لیکن ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہو. انہوں بڑا ڈکلیئرڈ کہتے ہیں, ڈاکومنٹڈ ہے, بکس لکھی گئی ہیں اس کے اوپر کہ جی اسرائیل کے فیوچر ڈیزائنس کیا ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, وہ جیسے کانسیپٹ ریور ٹو دا سی کانسیپٹ وہ بات کرتے ہیں. بڑا ڈکلیئرڈ ہے, وہ اس چیز کو بیبلیکل یا ریلیجس بیسس پہ اپنی ایکسپینشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور یہی چیز ریلیجس بیسس پہ BJP کر رہی ہے انڈیا میں. کون آبجیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر؟ پہلی بار یہ UNGA میں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے, اڈاپٹ ہوا ہے, جس پہ انڈیا نے جو ہے ایبسٹین کیا اس کے اوپر. میں اس لیے انڈیا کو بیچ پہ لا رہا ہوں کہ ایک طرف اسرائیل کچھ کر رہا ہے, دنیا خاموش ہے, اور یہی پالیسیز اب انڈیا اڈاپٹ کر رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. اچھا, اس میں ایاز یہ جو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بھی کر رہے ہیں, دے ہیو اسٹارٹیڈ کالنگ دا پیلسٹینین ففتھ کالم. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک اندر چیز ہاؤ ٹو ان کو کس طرح گرایا جائے. دیکھیے پیلسٹینینس کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دے آر سب ہیومن سمجھتے ہیں ان کو, اور جس طریقے کی یہ بروٹل کیمپین جو ہے نا وہ پیلسٹینینس کے خلاف پچھلے 7 اکتوبر 2023 سے وہ چل رہی ہے, اس میں وہ اس بات کو بالکل جائز سمجھتے ہیں کہ پیلسٹینینس کو نہ صرف بحیثیت ہیومن بینگز کے ایگزسٹ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے, بلکہ وہ اسٹیٹ کا بھی رائٹ جو ہے, وہ کسی اسٹیٹ کا رائٹ بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. تو لیکن اس سارے قصے میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے, جو ساری دنیا میں جو ہے وہ بڑا گارنٹر بنتا ہے کہ وہ پیس کا, اور یہ کہ جو ٹیریٹوریل سوورینٹیز ہیں اسٹیٹس کی وہ وائلیٹ نہ ہو. لیکن اس میں اس سارے قصے کو جو ہے وہ ٹالریٹ کرنا یا اس پہ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی ایکویسنس ہے دونوں کے درمیان کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ فیوچر میں اپنے ڈیزائنس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ امریکہ کی آشیرواد جو ہے اس میں شامل ہوگی ان کو. بس یاد یہ آپ دیکھو کہ اسرائیل نے 47 سے لے کر اب تک جو بھی ان کے ڈیزائنز ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسپائٹ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ کوئی انہوں نے چھپا کے نہیں رکھے ہوئے, ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں. صحیح ہے. اگر پرابلم ہے تو وہ نیبرنگ کنٹریز کی ہے, وہ دے آر لوکنگ دا ادر وے. ایگزیکٹلی, بالکل. اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز, یہ جو کنٹریز ہیں ریجنل کنٹریز ہیں وہ ایک چیز کو ریئلائز نہیں کر رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی دے وڈ آلسو بی دا ٹارگیٹس. دیکھیں ابھی لیبنن کے بعد موسٹ پرابلی مینی بلیو سیریا, عراق, دیز آر نیکسٹ ٹارگیٹس آف اسرائیل. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ سیف ہیں
تو اسرائیلی ڈیزائنس کے سامنے میں عمران یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیبنان ہے ابھی آلموسٹ اے سک مین ہے ریجن میں. پریزیڈنٹ ان کے نہیں ہیں, پرائم منسٹر بھی شاید کیئر ٹیکر ہیں, ریگولر پرائم منسٹر نہیں ہے. اور اسرائیل کا جب چاہتا ہے, جب ان کا موڈ ہوتا ہے, جب ان کا پلان ہوتا ہے, وہ اسرائیل پہ اٹیک لیبنان پہ اٹیک کر دیتے ہیں, بیکا والی میں ہو یا کہیں بھی ہو, اور کوئی آگے سے رجسٹنس نہیں ہوتی. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. پچھلے 4 دن سے 600 سے زیادہ لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں. باقی جو دوسری ملیشیاز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن وہاں لبنان کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں اسٹیٹمنٹس ایشو کرنے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. کیا اچھا ایز اسرائیل جو ہے وہ بیسکلی وانٹس حزب اللہ ٹو ریٹریٹ فردر نارتھ آف دا لٹانی ریور, اور ان کے فارن منسٹر جو ہیں اسرائیل کیٹس, انہوں نے تھریٹ کیا دیٹ تیل اویو وڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ حزب اللہ اف دا انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ٹو پش دا گروپ بیونڈ دا لٹانی ریور. نا یہ اس کو اپنی جو پالیسی ہے جو بامبنگ کی ہے اس کو دے آر کالنگ اٹ escalation towards de-escalation. Now, can Netanyahu bomb Israel into Hezbollah into irrelevance? Well, certainly they can. دیکھیں 2006 کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس میں کہ فل اسکیل انویژن ہوا لیبنان کا, اور انہوں نے وہاں پر حزب اللہ کو آلموسٹ انہوں نے ختم کر دیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ یا تو ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ انہوں نے ان کی شاید تیاری پوری نہیں تھی کہ انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے. بہرحال حزب اللہ جو ہے وہ بڑی ریزیلینٹ ثابت ہوئی. اور اس کے بعد یہ پہلے بتائیں کہ وائی از حزب اللہ اسٹبن in staying where it is, maintaining its position in the southern part. دیکھیے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کون سی جگہ ہے. دیکھیں سیریا میں جو ہے وہ بڑی ٹربولنس ہے, وہاں پر ان کے لیے وہاں آپریٹ کرنا مشکل ہے. اور پھر وہاں سے جو ان کے پاس جس قسم کا آرسنل ہے اس میں وہ دے وانٹ ٹو بی ان کلوزر ویسینٹی ٹو اسرائیل کے, جس میں کہ ان کے پاس شارٹ رینج اور میڈیم رینج جو راکٹس اور میسائلس ہیں وہ اس سے جو ہے وہ مسلسل ایک طرح کی جو ہے نا وہ ایک نیگنگ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ کہ وہ اسرائیل کو وہ تنگ کرتے رہیں. تو میرے خیال ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دے شوڈ اسٹے کلوزر ٹو اسرائیل ٹیریٹوریلی, اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے چھوٹے موٹے حملے جو ہیں وہ کرتے رہے. جب سے حزب اللہ بنی ہے 1982 سے میرے خیال میں وجود میں آئی ہے, اس وقت سے لے کے آج تک کافی ان کے کلیشز ہوئے ہیں اسٹیٹ آف اسرائیل کے ساتھ. اس میں سیز فائر بھی ہوئی, ایگریمنٹ بھی ہوئے. کس نے وائلیٹ کیے؟ اسرائیل نے. دونوں سائڈ سے وائلیشنز ہوئی تھی. جو دیکھیں وہ ایک گروپ ہے, ادھر ایک اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں اب یہ یو مسٹ جو صحیح بات ہے, حزب اللہ ہیز بین ابھی تو لیٹلی 7 اکتوبر سے حزب اللہ ہی سارا کچھ کیا ہے نا. حزب اللہ نے دے ہیو بین اٹیکنگ, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ فرام اینی وے, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ حزب اللہ ہیز آلسو ہیڈ اٹس شیئر آف دس تھنگ. اس میں حزب اللہ کا بڑا کلیئر کٹ پوزیشن تھی کہ ادھر سیز فائر ہو جائے پھر ہم بھی اس کو فالو کریں گے. انہوں نے کلیئر کٹ یہ ڈکلیئر پالیسی تھی ان کی, آج بھی ہے کہ ادھر سے آپ سیز فائر کر لیں اینڈ وی ول گو بیک. کیوں نہیں کی سیز فائر؟ یو ایس پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا سیز فائر کی. کس نے کہا نہیں ہوگی؟ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہیں. دیکھیں یہ جو ایاز یہ لٹانی ریور ہے اور ان کی جو بلو لائن ہے, دیٹ از دا ان آفیشیل بارڈر بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنان, اس میں دیٹ از اے ڈی ملٹرائز زون. جی ٹھیک ہے, اور انڈر یو این یونیفل ہونا چاہیے تھا, ابھی نہیں ہے. جو انٹرم ان کی فورس ہے یو این کی, اٹ شوڈ بی اسٹیشن دیئر بٹ اٹ از ناٹ. Israeli say کہ آپ Hezbollah is there and because they have been threatening bombing, sending missiles ان کے جو ندن سیٹلمنٹس ہیں جہاں پر کوئی 80,000 کے قریب اسرائیلیز جو ہیں ان کو ڈسلوکیٹ ہو گیا. اسی طرح اس سائڈ پہ بھی ہوا. سو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں ان پہ کافی پریشر ہے انٹرنلی کہ آپ جو ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں لوگ ان کو واپس لے کے آئیں. ایفرٹس شوڈ بی میڈ ٹو ری اسٹیبلش دیم دیئر. دیکھیں وہاں پر بھی جو ہے نا وہ دو طرح کے اوپینین والے لوگ ہیں اسرائیل میں. ایک تو ملٹری اسٹریٹجسٹ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک آل آؤٹ وار ہو اگینسٹ حزب اللہ,
اور حزب اللہ کو ایک دفعہ وہ ختم کر دیا جائے بالکل ہی. اور دوسرا وہ سیکشن ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ایک اگر سیز فائر کی کوئی اپرچونٹی آتی ہے، جیسے کہ امریکنز نے جو ہے نا وہ اپنی شٹل ڈپلومیسی کے تھرو جو ہے وہ انہوں نے وہ برج کرنے کی جو ہے نا برجنگ پروپوزل انہوں نے وہ دیا تھا کہ اس کو اویل کیا جائے اور ہاسٹیجز وغیرہ کو جو ہے وہ سیفلی جو ہے وہ واپس لایا جائے اور اس کی پیسفل سیٹلمنٹ ہو ڈسپیوٹ کی. تو لیکن یہ کہ جو فی الحال یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی اپنی ایگزسٹنس اور ان کے ساتھ جو ہاکس ہیں، جی ہاں بالکل، وہ اس میں ان کو اپنی سیفٹی یا ایگزسٹنس نظر آتا ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو جو ہے وہ جاری رکھیں، نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اس کو جتنا وہ ہائٹن کر سکتے ہوں وہاں تک وہ لے کے جائیں. جی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جو امبیسڈر ایاز نے کہا. نو ڈاؤٹ ہر کنٹری میں دو اوپینین ہوتے ہیں، ایک پرو ہوتا ہے ایک اگینسٹ ہوتا ہے. اس میں ایک جو بڑا اہم اسپیکٹ جو ابھی ہے، یو ایس میں الیکشن کمپین چل رہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک، پچھلے 3 مہینے سے بڑی ایکٹیو ہے. الیکشن ہو جائیں گے، اس کے اگلے 3 مہینے ٹرانسفر آف پارلیمنٹ میں لگ جائیں گے. تو مارچ تک اسرائیل کے پاس ٹائم ہے جس پہ کوئی بہت زیادہ پریشر یو ایس کی طرف سے ان پر نہیں ہوگا. اسٹیٹمنٹس آئیں گی لیکن اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہیں کہ جی یہ آج ہی ہونا ہے. ابھی بھی ان کی طرف سے کوئی 12 کنٹریز ہیں یورپ کے اور دوسرے ان کے ساتھ مل کے وہ سیز فائر کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل کا کوئی پازیٹیو رسپانس اس پہ نہیں ہے ود ریگارڈ ٹو لیبنان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل لابی کہہ لیں یا اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے جو ان کے ٹارگٹس ہیں لیبنان کے حوالے سے وہ اچیو کر سکیں. اچھا ریاض، آپ اس سے میں پوچھوں گا، حزب اللہ ہیز بین بیٹرڈ، اس کی ٹاپ لیڈرشپ ہیز آلموسٹ بین ایلیمینیٹڈ، اس کی کیپیسٹی ہیز بین ڈیگریڈیڈ، اور آبویسلی اس کا جو کانفیڈنس ہے اٹ ہیز بین انڈرمائنڈ، اور دس واز ریفلیکٹڈ ان دا اسپیچ آف حسن نصر اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیں، اینڈ دین دے آر ٹاکنگ اباؤٹ بیٹل وداؤٹ لمٹس. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں بیٹل وداؤٹ لمٹس. ڈو یو تھنک حزب اللہ از ان اے پوزیشن؟ دیکھیں جو پچھلے خاص طور پر 2 ہفتوں میں ہوا ہے، موبائل واکی ٹاکی کے حوالے سے، پھر پیجز کے حوالے سے، اس پہ تو صرف حزب اللہ یا لیبنیز ہی نہیں، پوری دنیا میں لوگ الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کس طرح یوز ہو رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اور آپ پہ اٹیک ہو سکتا ہے. اس قسم کی صورتحال بڑی تھریٹنڈ ہے. لوگ تو یہ پریشان تھے کہ آپ جو ہے وہ بائی ایئر سفر کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے اور نئی ایس او پیز کیا آئیں گی. تو یہ جو اسرائیل نے کیا ہے، اس پہ میرا خیال میں کہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال دنیا کے لیے ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ حزب اللہ نے ان اٹیکس کے بعد کیا ان کے مورائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ڈاؤن ہو گئے. دوسری طرف ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کافی لوگ ایلیمینیٹ ہوئے ہیں، ان کی فائٹنگ فورس پہ بہت اثر پڑا ہے. کمیونیکیشن سسٹم ان کا آلموسٹ نان ایگزسٹنس ہے اس وقت. تو وہ اتنے پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسرائیل کی جو آن سلاٹ ہے، جو ان کے اگریسو ڈیزائن ہیں، ان کو رجسٹ کر سکیں. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، حماس کے ساتھ حزب اللہ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، پھر ایران کا رول ہے، پھر ہوتیز کا رول ہے. ایران انڈر سینکشنز ہے فار دا لاسٹ 50 ایئرس آلموسٹ. وہ کتنی دیر تک اس سارے پریشر کو رجسٹ کر سکتا ہے، اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ڈومیسٹک بھی ایشوز ہیں، ڈویژن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں اسرائیل کو بڑا ایک اچھا موقع فراہم کرتی ہیں کہ جو ان کے ڈیزائنز ہیں وہ ابھی پورے کریں. یہ حزب اللہ کا ایک بڑا، اس سے پہلے بفور دا شفٹنگ آف دس وار تھیٹر ٹو دا نارتھ، وہ ایک دنیا بھی کہہ رہی تھی کہ حزب اللہ از ناٹ لائک حماس، اٹ از ویل اکوپڈ، اسٹرانگ، اس کے جو فائٹنگ فورس ہے وہ ٹرینڈ ہے، سو اٹ وڈ بی ڈفرنٹ پروپوزیشن فار اسرائیل اف اٹ کنڈکٹس اٹیک. تو امریکنز نے بھی اس کو منع کیا، یورپینز نے بھی منع کیا، جی ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ ایسے مت کریں. اسٹل اسرائیل ڈیڈ اٹ. حزب اللہ، ڈو یو تھنک اٹس اے اسپینٹ فورس؟ ویل رائٹ ناؤ یس. دیکھیں اس انویژن سے یا اکتوبر 7 23 سے پہلے جو ہے حزب اللہ واز پروبیبلی دا موسٹ پورٹنٹ نان گورنمنٹل فائٹنگ فورس ان دا ورلڈ.
کہ جس کی اسٹرینگس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کہیں 30,000 سے لے کر جو ہے وہ 1 لاکھ تک جو ہے وہ جاتی ہے. اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہوتیز جو ہیں وہ شاید وہ ایکسس آف ریزسٹنس میں سب سے زیادہ نیومیریکل اسٹرینگتھ رکھتے ہیں، تقریباً 2 لاکھ کی. اس کے بعد جو ہے یہ حزب اللہ، اور یہ حزب اللہ جو ہے وہ یہ مین پون ہے، مین ایلائی ہے یا ویپن ہے ایران کا اگینسٹ اسرائیل. حماس میں اتنا شاید دم خم نہیں ہے حزب اللہ میں. حزب اللہ کے لوگ جو ہیں، جو ان کے فائٹرز جو ہیں وہ بڑے ویل ٹرینڈ فائٹرز ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں اور تھے یوں کہہ لیجئے. اور نہ صرف یہ بلکہ لیبنیز پولیٹکس پہ بھی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا جناب علی، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب جس طریقے سے ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئیں، اور خاص طور پہ جو منڈے پچھلا گزرا ہے جس میں 558 کے قریب 558 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، جن میں کہ کہا جاتا ہے کہ بڑی تعداد جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے لیول کے جو کمانڈرز تھے حزب اللہ کے وہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں. اس میں سویلین ڈیتھس بھی ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی. تو اس سے جو ہے وہ بڑی ایک طرح کی زک پہنچی ہے، بہت زیادہ اس کا ڈینٹ پڑا ہے حزب اللہ کی فائٹنگ کیپیبلٹی میں. لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو آرسنل ان کے پاس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو وہ تھریٹن ابھی بھی کر سکتے ہیں. گو کہ ابھی جو انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ تل اویو میں جو ہے وہ انہوں نے موساد کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے راکٹ فائر کیا تھا، جو کہ انٹرسیپٹ کر کے جو ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا. اس سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ اٹیکس تو وہ کر سکیں گے، لیکن آیا اب ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے یا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ... بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، اتنا حوصلہ ہے جی، کیونکہ دیکھیں اسرائیل ہیز بین بامبنگ ریلینٹلیسلی مرسیلیسلی بالکل ان لیبنن، لیکن یہ کانسنٹریٹ کیا انہوں نے ندن اسرائیل پہ، یا اب جب تل اویو پہ ٹرائی کیا تو انٹرسیپٹ ہو گیا. سو ان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اسرائیل کی، وہ بے شک ان کے پاس کافی اسٹرانگ قسم کے اور ایڈوانس قسم کے مسلس ہیں، لیکن اسٹل دے ہیو ناٹ پرووڈ سکسیزفل. بالکل ریاض آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کوئی بھی ملیشیا ہوتی ہے اس کو وقتی طور پر وہ سیٹ بیکس ہوتے ہیں. جب تک ان کا جو ایک مشن ہے اس کے حوالے سے ان کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ مستقل رہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی جو میں سمجھتا ہوں میجر جو ڈفرینس ہے نا ابھی اپارٹ فرام سو مینی ادرس، اسرائیل کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ ویپن ہے، دیٹ از دیئر فٹ پرنٹ ان لیبنان، ان سیریا، ان ایران. ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ان کا جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس کوآپریشن ہے، وہ کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اب دیکھیں جو ٹارگیٹڈ بامبنگ ہوئی ہے اتنی، مطلب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے کسی ہائی پروفائل ٹارگٹ کو ایلیمنیٹ کیا ہے، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ لیبنان میں ہو، چاہے وہ غازہ میں ہو. اور لبنان میں تو 1500 حزب اللہ کے ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. دیکھیں نا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے فٹ پرنٹس کتنے ہوں گے وہاں پر. اور یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اسرائیل میں ایسے ہی اپنا فٹ پرنٹ رکھے، یا اس کے پاس اسی لیول کا انٹرنیشنل سیکیورٹی کوآپریشن ہو. کسی اسٹیٹ کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل کے پاس ہے. اصل میں دیکھیں ٹارگیٹڈ کلنگ کرنے کا حزب اللہ کی لیڈرشپ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب یہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اٹیک کیا تھا اور یہ ساری جنگ جو ہے وہ غزہ میں شروع ہوئی، اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ نے کھلم کھلا اعلان کیا تھا کہ جب تک کہ یہ غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یا حماس جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر لیتی، اس وقت تک ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے. تو اب 2 فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل لڑ رہا ہے، تو حماس کے ساتھ اور ایک حزب اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ان کو ایک طرح سے ایک تھننگ بھی ہو گئی ہے ان کی ملٹری کی جو ہے وہ، کہ وہ 2 محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں. اس وقت اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے
حزب اللہ کو نیوٹرلائز کر دے, اتنا ویکن کر دے کہ اس کے بعد پھر اس کا سارا فوکس جو ہے وہ حماس کے ساتھ ہو, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ کہ حماس کو تو انہوں نے حماس کو تو آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ کر دیا ہے. جی بالکل وہ بھی ہے. اسی لیے دیکھیں, اسی لیے انہوں نے اپنا وار تھیٹر جو ہے وہ نارتھ کی طرف لے کے گئے ہیں. اور جب تک حماس اسٹرانگ تھا انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا, کنفرنٹیشن نہیں کی, تھریٹن کرتے رہے ہیں, لیکن ونس دے ریئلائز کہ اب اس قابل نہیں ہے حماس سے کچھ کر سکے, تو انہوں نے اپنی ایلیٹ فورس جو ہے وہ ساری نارتھ میں جا کے ٹرانسفر کر دی اگینسٹ حزب اللہ. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا, حزب اللہ کو ایلیمینیٹ کرنا یا حماس کو ایلیمینیٹ کرنا یا کہ کوئی آپریشن کرنا ریجن میں, اسرائیل کے پاس اس سے بہتر موقع نہیں ہے. بالکل. ریزن, پچھلے ایک سال میں آلموسٹ 42,000 سے زیادہ وہ لوگ مار چکے ہیں, لاکھوں ڈسپلیس ہو گئے ہیں, ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں, ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں. پبلک پریشر جتنا انہوں نے فیس کیا ہے دیٹ واز انپریسیڈنٹ. ایوری ویئر انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہوئی ہے اسرائیل کی, انہوں نے یہ اس سے وہ گزرے ہیں. اب جو میں نے پہلے بتایا کہ الیکشن ہو رہے ہیں, وہ اگلے 4-5 مہینے میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اسرائیل, مطلب وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر لیں, کچھ نہیں ہوگا, کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا. UN یہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتے رہیں گے, لیکن اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے ریاض انٹرنیشنل پریشر کی, میرا خیال ہے وہ پریشر واز آل آن دا سرفیس. دیکھیے وہ کس قسم کا پریشر ہے کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیز فائر کریں. 500 plane loads of ammunition was sent only by the Americans. 50,000 tons of ammunition. Some flights with their respective presidents and their prime ministers. تو پھر کس قسم کا پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں سر, کس قسم کا پریشر؟ Apparently there was no pressure on Israel. ٹھیک ہے, tacit support اس کو تھی. اور دیکھیں people were being killed, 41,000 people killed. اور کیا بات کریں کہ this world is still talking کہ 7 اکتوبر کو میسیکر ہوا, 7 اکتوبر کو ٹیررسٹ ایکشن ہوا. So whatever this 41,000 killings are being justified on the basis of those 1,100 or 1,200 people who were killed. We are not justifying that. جو انہوں نے حماس نے کیا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو آپ نے وار کرائمز اپون وار کرائمز اپون وار کرائمز جو کمٹ ہو رہا ہے اس کو کوئی بھی نہیں. میں وہی کر رہا ہوں, UN نے ریزولوشن پاس کیا, ICG نے اس پہ اپنا اوپینین دیا, ملینز کیم آن دا اسٹریٹس ٹو ڈیمانڈ سیز فائر اگینسٹ اسرائیل. امریکہ میں پہلی بار ہوا ڈیمونسٹریشن ہوئی, اس کے باوجود اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا. رزلٹ کیا آیا, US نے اپنے نیو لاز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر دیے. وہ تو نہ صرف جرمنی میں ہو گیا, فرانس میں ہو گیا, جرمنی میں تو پہلے ہی تھے, USA میں نہیں تھے. حماس کی لیڈرشپ نے جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بریجنگ پروپوزلز وغیرہ یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری شیم ہے, فیک ہے, کیونکہ جس طریقے سے امریکہ نے جو ہے وہ بریزنلی بلیٹنٹلی جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو, اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بچے اور سب مارے گئے ہیں, اور ایک پوری انہوں نے جو ہے graveyard Gaza is known as the graveyard of children. On this graveyard and with regard to Lebanon, new proposals of ceasefire are under discussion. اچھا 12 countries ہیں جس میں USA, Germany, France, آسٹریلیا وغیرہ, UAE and قطر بھی شامل ہیں اس میں, سعودی عربیہ بھی. اچھا اس پہ آپ ذرا بتائیے ہمیں کہ یہ کیا ہے, کیا یہ کوئی سیریس ایفرٹ ہے فار اے سیز فائر ود لیبنان؟ دیکھیں امریکنس کہتے ہیں کہ جی یہ دے ڈونٹ وانٹ دس وائڈر ریجنل وار, جی اینڈ دے تھنک دیٹ اینڈ دے اسٹل ڈو ناٹ سے دیٹ اٹ ہیز دا وائڈر ریجنل وار ہیز اسٹارٹڈ. وہ جو لبنان میں ابھی ہو رہا ہے اس کو وائڈر ریجنل وار کا پریلیوڈ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو دے وانٹ پیس. France in particular I think is the strongest advocate of having peace in Lebanon, کیونکہ فرانس کے کافی اسٹرانگ لنکس ہیں لیبنن کے ساتھ. لیکن اگین جس طرح پہلے ہم نے بات کی, is Israel ready for that? Will Netanyahu accept that?
اس وقت تک نہیں جب تک ان کو ایک لیوریج حاصل نہیں ہو جاتا, جب تک وہ حزب اللہ کو فورس نہیں کر سکتے دیٹ اٹ شوڈ کیپیچولیٹ. دیکھیے بائیڈن اور نیتن یاہو میں تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا وہ اپروچ کا ڈفرینس اس لیے ہے کہ جیسے ایمبیسڈر ریاض بخاری نے کہا کہ تقریباً 113 دن جو ہے نا وہ الیکشنز میں امریکنز کے رہ گئے ہیں, اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن کے سلسلے میں جو ہے وہ باراک اوباما کو ایک طرح کی ایک ٹرافی چاہیے تھی کہ جو وہ پیش کر سکیں لوگوں کے سامنے, اور اپنے وہ تو نہیں ملے گی بائیڈن صاحب کو. لیکن اب بائیڈن کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سیز فائر کروا کے وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے امریکن ووٹرز کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیے میں کتنا بڑا جو ہے نا وہ اسٹیٹسمین ہوں, میں کتنا بڑا جو ہے نا. لیکن ایاز جو آپ نے کہا نا بائیڈن میں اور نیتن یاہو میں, لیکن نیتن یاہو تو بائیڈن صاحب کو کچھ زیادہ نہیں کر رہے, ہی کنسیڈرز ہم ایز اے لیم ڈک پریزیڈنٹ. جی ایگزیکٹلی وہ, اور میں نے عرض کیا کہ وہی ڈوبتے کو تنکے کا تھوڑا سا سہارا چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو کر سکے. اور نیتن یاہو جو ہے آن دی ادر ہینڈ وہ چونکہ ان کی بھی کشتی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈول رہی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جتنی زیادہ وہ جو ہے وہ ان کو وار اچیومنٹس ان کی ہو جائیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے پیش کر سکیں کہ دیکھیے میں نے جو یہ جلدی سے ٹائم بہت زیادہ ہم نے لے لیا ہے. ایران جو ہے ابھی تک یہ لبنان پہ اتنا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایران از سڈنلی ویری کوائٹ. ان کے IRGC دیکھیں, رہبر دیکھیں جو نارملی ان سچویشنز پہ بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اور تھریٹننگ ٹون ہوتا ہے ان کا, لیکن دے ہیو بین کوائٹ. اور جو مہدی پزشکیان صاحب ہیں ان کے بھی جو اسٹیٹمنٹ دیکھیں اس میں وہ جوش اور ولولہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی وی آر ریڈی ٹو انٹر انٹو ٹاکس ود ویسٹ نیوکلیر کے اوپر, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو حزب اللہ ہے وہ اکیلا اسرائیل سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ اسرائیل کو دنیا جہان کی سپورٹ ہے. سو یہ کیا ہیز ایران سیکریفائزڈ اٹس سپورٹ فار حزب اللہ ان سرچ آف لارجر پولیٹیکل گینس؟ میرا خیال ہے کہ ایران ہیز آلریڈی سیکریفائزڈ اے لاٹ ان سپورٹ آف the people in the Middle East struggling for their rights, including Palestinians. اب یہ جیسے میں نے کہا پچھلے 50 سال سے تو وہ سینکشنز میں ہیں, انٹرنل ڈفرینسز بھی آپ نے کہا جی ان کے ہیں, تو اس صورتحال میں وہ اور کتنا آگے جائیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا مل کے بھی نیتن یاہو کو یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ جی سیز فائر کر لو. جیسے آپ نے کہا جی 1100 یا 1200 لوگوں کی تو بات ہوتی ہے, 42,000 جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی, جو پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اس کی بات نہیں ہوتی, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی. ابھی بھی بات ہوتی ہے تو 7 اکتوبر کی ہوتی ہے, 8 اکتوبر کی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کلیئر آپ کو ایک ویژن دیتا ہے کہ جی دنیا کس طرح دیکھتی ہے, ڈویژن کیا ہے, UN سیکیورٹی کونسل کس طرح کام کرتی ہے, کون انفلوئنشل ہے. تو یہ چیزیں تمام ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اکیلے ایران کو یہ ذمہ دار قرار دینا جی آپ کچھ نہیں کر رہے, بڑا شور کرتے تھے, بھئی ان کے پاس تو اب ہے ہی کچھ نہیں. جو انہوں نے کرنا تھا کر کے دکھا دیا. ان کا گیسٹ جو ہے ان کے گھر مار دیا گیا, کیا کر لیا انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایرانی تو کہتے ہیں بھئی یہ ہماری اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے. جو مرضی کہہ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس اتنی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی میں فلی ایگری کرتا ہوں. لیکن ایران کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ اکیلا ہے اس ساری وار میں. جو ہے وہ حزب اللہ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو مہرہ تھا وہ بڑی بری طریقے سے مار کھا گیا ہے. پھر جو پیجر وغیرہ کے جو ابھی واقعات ہوئے ہیں اس میں اسرائیل نے یہ ڈیمونسٹریٹ اور زیادہ کر دیا. ایک تو پہلے ٹارگیٹڈ کلنگ کر کے جو ہے وہ جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی ایران کی وہ ان کو مار کے, اور دوسرے سائنٹسٹ وغیرہ کو مار کے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارا کتنا اپر ہینڈ ہے اور اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ فیور میں ہے. ایران کو صرف جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کی بہت شدید طریقے سے تلاش ہے, اور وہ اب یہ سمجھتے ہیں پزشکیان کہ ہم جو ہیں وہ اس آل آؤٹ وار میں خود شامل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فی الحال اپنے آپ کا مطلب ہے کہ انہوں نے قربان کر دیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے سیکریفائز کر دیا ہے. یہ جو بھی ہے ریئلسٹک ان کی اپروچ ہے.
سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو رچ کنٹریز ہیں ریجن میں، لیڈنگ کنٹریز ہیں ریجن میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ساتھ ہیں نا اس کے، وہ تو ٹھیک ہے نا، جن کے پاس ریسورسز ہیں ان کو تو پتہ وہ کچھ نہیں کر رہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے ہم ایکسپیکٹ کریں جی آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ اس پہ کچھ سوچ بچار اس پہ بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک. اوکے جنٹلمین، فائنل کویسچن. یو ایس وہ کہتے ہیں جی ہم نے وائڈر کانفلکٹ نہیں کرنا ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپینڈ دس وار. یہ بتائیں ان کے پاس کیا کوئی پلان ہے، یا بائیڈن صاحب کے پاس کوئی پلان ہے یا تھا ہاؤ ٹو کنٹرول دس وار؟ آپ بتائیے. نہیں آپ کہیے، ہم آپ کی سنیں گے. میرا خیال ہے کہ بائیڈن صاحب کے پاس کسی قسم کا کوئی پروپوزل نہیں ہے. انہوں نے کھلی چھوٹ جو ہے وہ اسرائیل کو انہوں نے 1 سال سے دی ہوئی ہے. اگر کوئی پلان ہوتا اور وہ سنسیریٹی آف پرپز ہوتا کہ واقعی ایک ایسی کمیونٹی ہے، ایسے ہیومن بینگز ہیں کہ جن کو مسلسل جو ہے وہ بروٹلی جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ان کا ملک پہ قبضہ ہو گیا ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، ان کے بچے اور عورتیں جو ہے نا وہ ماری جا رہی ہیں. تو اگر سنسیریٹی آف پرپز ہوتا تو 1 سال کے عرصے میں کوئی نہ کوئی پلان یا اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیوائز کی جا سکتی تھی. بائیڈن صاحب نے تو 9 ٹرپ کیے، پھر ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ جو اس کے بعد ڈیفینس سیکرٹری نے بھی کافی وزٹ کیے. لیکن دیکھیے کہ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جو ریئل نان سٹارٹرز تھے نیتن یاہو کی طرف سے، جبکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں ٹوٹل ملٹری ایویکویشن جو ہے نا میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، بلکہ رفح یا فلاڈیلفیا جو کوریڈور ہے اس میں ہماری ملٹری پریزنس وغیرہ رہے گی، جو کہ ظاہر ہے ان کو معلوم ہے، امریکنز کو بھی پتہ ہے کہ نہ ایجپٹ اور نہ ہی جو ہے وہ پیلسٹینینز جو ہے وہ اس چیز کو ایگری کریں گے. تو کوئی پلان نہیں ہے اور نہ کوئی پلان بنانے کا کوئی میرے خیال میں کوئی. اور جس طرح ریاض نے کہا ابھی تو الیکشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا، 1 سال آلموسٹ ہو گیا غازہ کا کرائسس شروع ہوئے. اس میں ہم نے دیکھا واشنگٹن سے بڑی سٹیٹمنٹس آئیں ریڈ لائنز کے حوالے سے، اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے، بہت کلیئر کٹ کہ جی ہم ہر چیز دیں گے. ڈپلائمنٹ بھی ہوئی وہاں پر، ایڈیشنل ریسورسز بھی دیے گئے، وہ بھی دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا، ہر چیز. سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا واشنگٹن میں بڑا اثر و نفوذ ہے، بڑا اثر ہے، یہ اسٹیبلش ہوا. یہ سوال ہے جس کا ہمیں جواب ڈھونڈنا چاہیے کہ واشنگٹن کا اسرائیل میں کتنا اثر ہے. بالکل. میں جو ایک کارٹون دیکھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا بینجامن نیتنیاہو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ابھی کل پرسوں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 40,000 ٹروپس جو ہیں وہ اپنے وہ ڈپلوائے کریں گے لیبنن میں بھی، سیریا میں بھی اور عراق میں بھی جو ہے نا وہ وہاں پر وہ کریں گے. اور 40,000 ٹروپس ان کے آلریڈی ادھر ہیں، وہ ایڈیشنل ٹروپس انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے سولجرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل ٹروپس ہیں وہ ہم بھیج. جنٹلمین تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اٹ واز کوائٹ اے لینتھی ڈسکشن، اے گڈ ڈسکشن. خواتین و حضرات، اسرائیل کا جو لیبنن پہ اٹیک ہے وہ جاری ہے. ابھی کل about 72 people were killed again there. So death toll جو ہے لیبنن میں وہ 700 کے قریب ہو چکا ہے، اور 5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ لیبنیز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اسرائیل کی جو کیمپین ہے اٹ ہیز انٹینسیفائڈ. what they basically want is that Hezbollah should capitulate on the terms of Israel. That is, they withdraw from the Litani River, go further up north. Now the question is, will the group negotiate under fire? We have to see this thing. Meanwhile, killings in Gaza, killings in West Bank are continuing, and it seems that Israel, or for that matter Mr. Benjamin Netanyahu, cannot be stopped. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ since human help is not coming for the innocent people of Gaza and innocent people of West Bank, so God help those people. Thank you very much for watching Ambassador's Lounge, and we'll be back.